बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप डिबेट एट 8। नाज़रीन, पाकिस्तान में 10 मई का दिन हमेशा याद रखा जाएगा। ये वो दिन है जिस दिन हमने अपने से बड़े दुश्मन को शिकस्त दी। पड़ोसी मुल्क की हमेशा से ये ख्वाहिश रही कि वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों पर कब्जा करे, लेकिन पाक फौज ने उसके नापाक अज़ाइम को खाक में मिला दिया। दिफाई बजट भारत का हमसे ज़्यादा है, भारत की आर्मी हमसे बड़ी है, भारत का रकबा हमसे ज़्यादा है, लेकिन इसके बावजूद जिस तरह से पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान लैंड फोर्सेस ने मुकाबला किया, एक आप ये कह सकते हैं कि साइबर वॉरफेयर को मुख्तलिफ डोमेन में जो वॉरफेयर लड़ी जा रही थी, इसका पाकिस्तान फोर्सेस ने जिस तरह से जवाब दिया, इसकी मिसाल नहीं मिलती है। यही वजह है कि आज के दिन जनरल आसिम मुनीर ने एक दफ़ा फिर इस बात को दोहराया कि कोई भी मिसकैलकुलेशन पाकिस्तान के खिलाफ की गई तो इसका भरपूर अंदाज में जवाब देंगे। हमने अब यहाँ से आगे कैसे बढ़ना है। 10 मई के बाद से हमें पता है कि हमें मुख्तलिफ कामयाबियाँ मिली। डिप्लोमेटिक फ्रंट पर हमने अपना सिक्का मनवाया, डिफेंस हम करना जानते हैं, इकॉनमी को हमने किस तरह से बेहतर करना है, पाकिस्तान को आगे लेकर किस तरह से बढ़ना है। हम प्रोग्राम में ये डिस्कस करेंगे और कोशिश होगी कि पाकिस्तान की जो डिफेंस पॉलिसी है इसको हाईलाइट किया जाए। अब आगे पाकिस्तान इससे क्या करने जा रहा है। हम बड़ी डिफेंस डील भी कर रहे हैं और ख़ुसूसन 10 मई के बाद से जिस तरह से मुख्तलिफ ममालिक ने पाकिस्तान के साथ डिफेंस डील और डिफेंस पैक्ट के लिए राब्ता किया, ये भी अपनी मिसाल आप हैं। आज पाकिस्तान जहाँ पर खड़ा है टेररिज्म के हवाले से जो हमारी पॉलिसी है ये बड़ी वाज़ेह है और इसमें बड़ी क्लैरिटी है। इस पर डिस्कस करेंगे। हमारे मौजूद हैं डॉक्टर मुनव्वर हसन साहब, माहिर बैनुल अक़वामी अमूर हैं। हमें ज्वाइन किया है एयर वाइस मार्शल आबिद राव साहब ने, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। हमारे साथ मौजूद होंगे हामिद अल मशरकी साहब, बैनुल अक़वामी माहिर बैनुल अक़वामी अमूर हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानी ग्रामी का। स्टार्टिंग फ्राम यू एयर वाइस मार्शल आबिद राव साहब, आप किस तरह से देखते हैं 10 मई के दिन को? एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री हमने अपने नाम की, अब यहां से हमने आगे बढ़ना है। व्हाट डू यू थिंक, व्हाट स्टेप्स वी नीड टू टेक? देखिए, ये बहुत अच्छी बात है कि हम ये इन डेट्स पे इन बातों को याद रखते हैं कि हमने एक साल पहले इतने बड़े दुश्मन को हमने उसका सारा गुरूर खाक में मिलाया और हम एक जिंदा और फातेह कौम बन के उभरे। लेकिन अब मैं एक और एंगल आपकी तरफ लाना चाहता हूँ। देखिए, ये डिफेंस फोर्सेस और डिफेंस पॉलिसी और आपकी कैपेबिलिटीज़ जो हैं, ये नेशन के जो पावर हैं, पावर एलिमेंट्स हैं, उनका एक हिस्सा है। और एक हिस्सा बहुत स्ट्रांग हो और बाकी बहुत कमज़ोर हों तो बात फिर बैलेंस की नहीं रहती, बिगड़ जाती है। अब हमें देखना ये है कि जब अगर आपका एक रेपुटेशन आपकी इस्टेब्लिश हो गई दुनिया में कि आप लड़ना जानते हैं, अपने आप को दिफा अपना कर सकते हैं और किसी भी दुश्मन को उसकी नापाक एग्रेशन की सज़ा दे सकते हैं, तो इसके बाद हमें और क्या करना चाहिए? आप अपनी इकोनॉमी को देखें, अपनी सेहत को देखें, अपने एजुकेशन को देखें। कल बड़ी खुशी हुई कि हमारे आर्मी चीफ ने जो तकरीब की उसमें डिफेंस पॉलिसी, आपके डिफेंस कैपेबिलिटीज़ को बड़ा उजागर किया, हिंदुस्तान को तंबीह की और सारी दुनिया को बताया कि जी कोई अगर हमारे साथ ऐसा करेगा तो उसकी हम भरपूर उसके रिस्पॉन्स के लायक हैं। हैविंग सेड दैट, लेकिन आपकी इज्जत अगर कमिटी ऑफ नेशन में बननी है ना, उसमें आपकी इकोनॉमी बहुत ज़रूरी है। अगर हमें $1-1 बिलियन के लिए क्या क्या कुछ करना पड़ता है और हर वज़ीर ख़जाना अपनी सक्सेस सिर्फ इसमें देखता है कि वो मज़ीद कर्जा ले आया, एक कर्जा दे के दूसरा उतार दिया, तो ये मेरे नाकिस राय में ये ठीक नहीं है। कि कौम का वक़ार कम करता है। दुनिया भर में आपकी जो रेपुटेशन है वो कार्टून याद रखें जब हम ऐसी बात करते हैं कि एक हाथ में आपके न्यूक्लियर वेपन है, दूसरे हाथ में भीख मांगने का प्याला है। तो ये मार्का हक आइसोलेशन में एक एलिमेंट है जिसका हमारा इंडिया ने तो हमेशा हर चीज़ पाकिस्तान स्पेसिफिक की है। ये उसके दिमाग का छोटापन है, हमने हमेशा इसका शिकायत किया। इसका हमें शिकार नहीं होना चाहिए। हमें अब इंडिया की इस रेलेवेंस को इग्नोर करना चाहिए कि वो इस मामले में, इस फील्ड में, इस एरिया में हमसे मुकाबला करेगा या वो उसको हर दफ़ा 65 वॉर में पहली दफ़ा हमें ये कॉन्फिडेंस हुआ था कि हम इंडिया को होल्ड कर सकते हैं, तो वही उसकी रेपुटेशन है ये भी। तो ठीक है, ये ज़रूरी है अपने कौम को याद कराना, लेकिन ये भी कराना बहुत ज़रूरी है कि हम बाकी फील्ड्स में कहाँ खड़े हैं। हर साल हमारे 40 लाख बच्चे पैदा होते हैं, पॉपुलेशन कंट्रोल का कोई जिम्मा नहीं है, इंतज़ाम नहीं है।
اور 40 لاکھ میں سے اگر 10 لاکھ بھی اگر آئیں گورنمنٹ جابز کے لیے یا سول میں جاب کرنے کے لیے، کیا وہ جابز ہیں؟ ورنہ یہ ہر سال ہمارے بھوک میں اضافہ ہوگا. انفارچونیٹلی وہ سچویشن ہے. گورننس کا دیکھ لیں، لا اینڈ آرڈر کا دیکھ لیں، قانون سازی کا دیکھ لیں، آپ جوڈیشری کا دیکھ لیں. یہ سارے ایلیمنٹس جب برابر چلیں گے نا تو یہ قوم ڈاکٹر صاحب ویری ویلیویبل انپٹ، آئی مسٹ سے ویری ویلیویبل انپٹ کہ میں یہی ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ آپ سے اسی طرح کا تجزیہ آئے گا. ڈاکٹر منور صاحب، ہم نے ڈپلومیٹک فرنٹ پہ بہت اچھا پرفارم کیا، ڈیفنس ہمارا بہت مضبوط ہے، وین اٹ کمز ٹو اکانومی ہم بہت ویک ہیں. ہم جب بھارت کو اپنے سے کئی گنا بڑا دشمن ہے اسے مات دیتے ہیں اور پھر اسے ساتھ میں آگے تھریٹ بھی کرتے ہیں کہ ہم آئندہ کوئی اگر آپ نے کیا تو ہم آنی ہاتھوں سے نپٹیں گے، جو کہ ہمارے پاس صلاحیت بھی موجود ہے. تو ہمیں اپنی جو انٹرنل چیزیں ہیں اس کو بھی ٹھیک کرنا چاہیے. آپ کیسے دیکھتے ہیں ڈپلومیٹک فرنٹ پہ خصوصی طور پہ پاکستان کی پرفارمنس کو؟ بہت شکریہ آپ کو، ایئر مارشل صاحب کو، آپ کے دیگر مہمانوں کو، آپ کی ٹیم کو، دیکھنے والوں کو سلام اور مارکہ حق کی بہت بہت مبارکباد. دیکھیے یہ فائنسٹ آر ہے ان دا ہسٹری آف پاکستان، سفارتی لحاظ سے بھی، عسکری لحاظ سے بھی، چاہے وہ ریاستی بنیادوں پر ہو، خطے کی بنیادوں پر ہو یا بین الاقوامی سطح کے اوپر ہو. پاکستان کا ویٹ بڑا ہے، پاکستان کی پرسیپشن بہت بہتر ہوئی ہے اور پاکستان کی جو سفارتکاری ہے اس کی کریڈیبلٹی میں اضافہ ہوا ہے. انفیکٹ جتنے بھی آپ کے بازو ہوتے ہیں ریاست کے، جنہیں ہم لیگز کہتے ہیں، وہ ایک اگر پاورفل ہو تو اس کا امپیکٹ دوسروں پہ بھی آتا ہے. اور یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ایک کمپارٹمنٹ کا اثر دوسرے کمپارٹمنٹ میں نہیں ہوتا. لیکن اس کے باوجود آئی وڈ سے، جس طرح ایئر مارشل صاحب نے بالکل بجا طور پہ فرمایا کہ اٹ از دا ٹائم کہ ہم ری تھنک کریں اور اپنی پولیٹیکل اینڈ اکنامک اسٹرینتھ کو دوبارہ بڑھائیں. اب اصل مسئلہ پاکستان کی اکانومی کے ساتھ یہ ہے کہ وہ محبوب الحق نے کتاب لکھی 7 سنس آف پاکستان's اکانومی. ان مرحوم نے لکھا کہ ہمارے پاس جو پہلے سے موجودہ ادارے ہیں ان کو ہم ری اسٹرینتھن کرنے کے بجائے ہم نئے ادارے بنانا شروع کر دیتے ہیں. تو لہٰذا ایک تو ہمیں اس حوالے سے ری اسٹرکچرنگ کی ضرورت ہے. اور اس کے لیے میں کہتا ہوں کہ پاکستان کا جو اصل مسئلہ ہے پالیٹکس میں، سوسائٹی میں، اکانومی میں، دیٹ از دا ایلیٹ کیپچرنگ. اور جب تک مڈل کلاس اوپر نہیں آئے گی، اور مڈل کلاس بغیر ریفارمز کے آئے گی نہیں، تھارو ریفارمز کی ضرورت ہے. اور اس ریفارمز کے لیے آپ کو انٹیلیجنٹ لوگوں کو اپائنٹ کرنا ہوگا. وہ کہتے ہیں نا، یہ جو آپ نے مارکہ حق جیتا تھا، اٹ از بیکاز رائٹ مین ایٹ دا رائٹ جاب ایٹ دا رائٹ ٹائم تھا. اور اسی کو جسٹس کہتے ہیں، اسی کو میرٹ کہتے ہیں. قرآن کی ڈیفینیشن کے مطابق بھی یہ پورا اترتا ہے، سوکریٹی کی ڈیفینیشن کے مطابق بھی پورا اترتا ہے. تو جب تک رائٹ مین ایٹ دا رائٹ جاب ایٹ دا رائٹ ٹائم نہیں ہوگا، کسی شعبے میں کامیابی حاصل نہیں ہوگی. رہی بات خارجہ پالیسی کی، تو خارجہ پالیسی کا پاکستان کا ایک ٹرینڈ ہے، ایک پیٹرن ہے. جیسے ہماری ایئر فورس کا ٹرینڈ اینڈ پیٹرن بہت اچھا رہا ہے، جہاں پہ ہم نے اسرائیلی جیٹ فائٹرز ہمارے الوی صاحب نے گرائے، وہاں پہ ایم عالم نے جو ریکارڈ قائم کیے، پھر مئی 2025 میں دوبارہ اس کو ریپیٹ کیا گیا. اسی طریقے سے ہماری جو سفارتکاری ہے وہ بھی ہمیشہ محنت کرتی ہے، فور فرنٹ پہ رہتی ہے، اور اس نے بڑے کرائسس سچویشن میں پاکستان کو ریپرزنٹ کیا ہے دنیا میں اور مختلف اہم فورمز کے اوپر. آج بھی خطے کے اندر سفارتکاری کا معاملہ ہو یا سسٹیمک لیول پہ، تو وہ آپ کو بڑی نمایاں نظر آتی ہے. اگر اس کی کامیابی نہیں ہوتی تو آج آپ میڈیشن نہیں کروا رہے ہوتے امریکہ اور ایران کے درمیان میں. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آج ہی صرف آپ نے میڈیشن کروائی ہے تو پھر ہم غلط ہوں گے. ہم نے ماضی میں 1970s میں ہم نے شٹل ڈپلومیسی کے ذریعے سے یو ایس اور چائنا کو بھی ہم قریب لے کر آئے تھے. اور پھر اسی نیئر فیوچر کے، نیئر پاسٹ کے اندر ہم سعودی عرب اور ایران کو بھی قریب لے کے آئے تھے. وہ جو ریپروچما کا پروسیس چلا تھا اس کا آغاز پاکستان سے ہوا تھا، اس کا انجام بیجنگ میں ہوا تھا. تو ہمارا ایک ٹرینڈ ہے، ایک پیٹرن ہے. لیکن یاد رکھیں کہ سفارتکاری کا وزن اسی صورت میں بڑھتا ہے جب آپ کے پاس سیاسی استحکام ہے، معاشی طور پہ آپ مضبوط ہیں، اور سماجی طور پہ آپ ہم آہنگ ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ سے میں آپ کی جانب بڑھوں گا. حامد صاحب رائٹ ناؤ اگر دیکھیں کنونشنل مینز میں تو جب بھی بھارت ہمارے سامنے آیا ہے ہم نے اس کو
دھول چٹائی ہے. لیکن وین اٹ کمس ٹو انکنونشنل مینس جس طرح سے ٹی ٹی پی بی ایل اے اس کو فنڈ کرتا ہے اور اس کے بعد پھر پاکستان میں ٹیررزم ہوتا ہے. ریسنٹلی ابھی ہم نے ایک اور واقعہ دیکھا ٹیررزم کا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں ان کو نمٹنے کے لیے کیا کرنا چاہیے, کیا اسٹریٹجیز ہونی چاہیے, کیونکہ داخلی جو امن ہے وہ بہت ضروری ہے؟ بہت شکریہ زیدی صاحب. سب سے پہلے تو مارکہ حق کی مبارکباد آپ کے چینل کے توسط سے بھی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیے فیلڈ مارشل صاحب نے جو خطاب بھی کیا اور اس سے پہلے بھی جو ہم نے ریزالو دکھایا ہے وہ یہی ہے کہ چونکہ الحمدللہ ہم نے مارکہ حق میں ایک انڈیا کو ایک ذلت آمیز شکست دی ہے الحمدللہ پوری قوم کے اکٹھ سے اور فیلڈ مارشل صاحب کی اور پرائم منسٹر کی لیڈرشپ سے. لیکن وہیں پر انڈیا نے اس کے بعد پھر جو فرنٹ کھولا وہ تھا پراکسی وار کا, فتنۃ الخوارج, فتنۃ الہندوستان, جو وہ کئی دہائیوں سے کرتا آ رہا ہے پاکستان کو انٹرنلی ویک کرنے کے لیے, چاہے وہ بلوچستان کے حوالے سے ہو یا دوسرے حوالے سے ہو. میرا خیال ہے کہ اب پاکستان نے اس کے اوپر بڑا فرم اور ایک بڑا کلیئر ہارڈ سٹیٹ سٹانس لیا ہے جو بڑا وقت کی ضرورت ہے. اور میرا خیال ہے کہ یہی وہ میسج تھا جو جانا بڑا ضروری ہے کہ پاکستان کی وہ جو کوششیں ہیں جس کے اندر بڑا کلیئر ایک ریزالو ہے کہ ہم کسی بھی حالت میں افغانستان سے آنے والی دہشت گردی کو بھی برداشت نہیں کریں گے. بدقسمتی سے میں بار بار کہتا ہوں کہ افغان عوام سے تو ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے, ہمارے بھائی ہیں, ہم نے ان کو ہوسٹ کیا ہے. بدقسمتی سے جو وہاں ریجیم ہے اس نے احسان فراموشی دکھائی ہے اور وہ جس انداز میں انڈین پپٹ بن گئی, انڈیا کے تلوے چاٹنے لگ گئی اور اس کے نتیجے میں انہوں نے جس انداز میں وہاں پہ ٹیررسٹ ہاربرنگ کی ہے اس کا پاکستان کو بڑا نقصان ہوا اور پاکستان ایک حد سے زیادہ اس کو برداشت نہیں کرے گا. اس کے اوپر پاکستان کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ پاکستان نے پوری دنیا کو یہ باور کروایا ہے اور پوری دنیا نے پاکستان کے موقف کی تائید کی ہے کہ جس طرح کے بی ایل اے کو دہشت گرد جماعت ہم نے ڈکلیئر کروایا. اس کے بعد ہم نے یہ ریسرچ آئی رشیا میں, آپ کو پتہ ہے شائع ہوئی کہ دنیا کے 6 ملکوں کو, ہمسایہ ملکوں کو افغانستان سے ٹیررزم ہاربر ہو رہا ہے اور آرگنائزیشن جو ہیں وہ وہاں پر ایک پراکسی وار کر رہی ہیں مختلف ہمسایہ ممالک کے خلاف. وہیں پر پاکستان کی طرف سے ایک بڑا کلیئر میسج گیا ہے افغانستان کو بھی اور انڈیا کو بھی, ایک کہ ہمارا اگر مشرقی بارڈر پہ ہم پورے تیار ہیں تو ہم اپنے مغربی بارڈر پر بھی اتنے ہی تیار ہیں. اور ہم نے اس کو جو ڈیپ انسائیڈ افغانستان سٹرائکس کی اس کا مقصد ہی یہ تھا کہ اب ہم اگر افغانی حکومت خود کوئی ایکشن نہیں لے گی تو ہم اپنے طور پر ان دہشت گردوں کا کلا کما کریں گے جو ہمارا پورا حق ہے. اور ایک چھوٹی سی چیز آپ کو اور بتاتا چلوں کہ اب جو سچویشن بن رہی ہے اس کے اندر دنیا ہمارے ساتھ اسی لیے کھڑی ہے کہ ہم نے دنیا کو یہ ثابت کیا ہے کہ ہم دہشت گردی کے مکمل طور پر ہم نے دہشت گردی کی جنگ لڑی ہے, دہشت گردی کو ہم نے بھگتا ہے اور دنیا کو ہم نے دہشت گردی سے بچایا ہے اپنی 80,000 جانیں دے کر. اگر آج پاکستان کا خطے میں کی اسٹیبلائزر کا رول ہے اس سارے چیلنجز سے نبٹ کر ہے, جس کے بعد ہم نے دنیا کو یہ ثابت کیا کہ ہمارے دشمن جو ہیں ہمسایہ, چاہے وہ انڈیا ہو یا کوئی بھی ہو, اس نے بہت کوشش کی ہمیں ڈی سٹیبلائز کرنے کی, لیکن ہم نے اپنا نہ صرف سٹیبلائز کیا بلکہ ان کو منہ توڑ جواب دیا. میں چھوٹی سی بات کہوں گا اے وی ایم صاحب کی کہ ان کا بالکل ٹھیک ہے اکنامیکل فرنٹ کے اوپر کام ہونا چاہیے, لیکن دس از ول بی دا آؤٹ کم آف دا ہول تھنگ. یہ وہ جس کو کہتے ہیں نا چیلنج سے اپرچونٹی اینڈ دین یو کیپیٹلائز دا اپرچونٹی. سو ناؤ وی آر ایٹ دا اسٹیج آف کیپیٹلائزنگ دا اپرچونٹی ٹو انکریز اور اکنامک. صحیح. حامد المشرقی صاحب, یہاں پر ہم ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں. وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دس شارٹ بریک. آپ کہیں مت جائیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ایئر وائس مارشل عابد راؤ صاحب آپ کی جانب بڑھوں گا. اگر ٹیررزم کی بات کی جائے تو اس میں جو کلیئرٹی ہے وہ بہت ضروری ہے اور وہ اب پاکستانی قیادت کی, آرم فورسز کی بالکل کلیئرٹی ہے کہ اگر ٹیررزم ہوگا پاکستان کے اندر اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے کلیئرٹی تو ضیاء الحق کے دور میں بھی بڑی تھی کہ یہ افغان ہمارے برادرز ہیں, برادر نام اور پتہ نہیں کیا کیا کہا گیا, مسلمان امہ. اس چکر میں ہم نے 40 لاکھ سے زیادہ یہاں پہ آباد کیے, ان کو ہر طرح کی آزادی دی جو دنیا کے کسی اور ملک میں مہاجرین کو نہیں ملتی. امیت گل کا اپنی تھیری تھی, یہی ملیٹنٹس اس نے کہیں اور یوز کرنے کی کوشش کی. تو یہ کلیئرٹی تو ہر دور میں رہی ہے, لیکن ڈائریکشن صحیح ہے نہیں, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. دیکھیے ملٹری ایکشن لاسٹ ایکشن ہوتا ہے, اس سے پہلے پولیٹیکل طریقے ہوتے ہیں. اور پچھلی گورنمنٹ ہی گڈ طالبان اور بیڈ طالبان کی بات کر رہی تھی, جنہوں نے اے پی ایس پہ اٹیک کیا ان کو ہماری عدالتوں نے فری چھوڑ دیا, بیکاز اس وقت کی حکومت سوچتی تھی کہ یہ جا کے گڈ ول پیدا کرے گا اور یہ امن کرے گا. آپ گو بیک ٹو 1996 جب طالبان کی پہلی حکومت قائم ہوئی ہے کابل میں, انہوں نے پہلی سٹیٹمنٹ جو پاکستان کے خلاف دی تھی کہ وہ ہم ڈیورنٹ لائن کو تسلیم نہیں کرتے.
یہ وہ طالبان تھے جو یہی پلے بڑے, یہی ہمارے مدرسوں میں تعلیم پائی, ان ہماری آرم فورسز کی مدد سے یہ جا کے انہوں نے اسٹیبلش کی اپنی گورنمنٹ. ہم نے ناردرن الائنس کے ساتھ تعلق خراب کیے. کلیئرٹی کی کبھی بھی کمی نہیں رہی ہے. اٹ از اے کوشچن, آر یو گوئنگ ان دی رائٹ ڈائریکشن. ہر چیز are we going in the right direction? What do you think? لیٹس سی, یہ تو رزلٹ آئے گا تو اس کا پتہ چلے گا. اب اسی جب سے یہ ایران کی جنگ شروع ہوئی ہے 28 فروری سے, ویسٹرن فرنٹ ہمارا خاموش ہے. اب آہستہ آہستہ ہمارے میڈیا میں بھی آ رہا ہے, پبلک کو پتہ چل رہا ہے کہ افغانستان کو سپورٹ کرنے میں کچھ ہمارے سو کالڈ برادر مسلم ممالک تھے جو اب ایکسپوز ہوئے کہ وہ فائنینشیل ایڈ دیتے تھے. اسرائیل ان کو ٹیکنیکل اسسٹنس دیتا تھا, پیسے ان کو اجیت دوول کی اسٹیٹڈ پالیسی ہے کہ وہ انہی کو دگنے پیسے دے کے پاکستان کے خلاف کریں گے. یہ مرسڈی لوگ ہیں, یہ پیسہ لے کے کہیں بھی ان سے آپ بام ایکسپلوژن کروا لیں. یہ مرنے سے نہیں ڈرتے تو یہ مارنے سے بھی نہیں ڈرتے. کہنے کا مقصد یہ, وہ سیوکس جو سوسائٹی تھی سول, وہ تو ظاہر شاہ کے بعد ختم ہو گئی تھی. اس کے بعد تو افغانستان میں 73 مارچ اپریل کے بعد سے وہ قائم ہی نہیں ہوئی. تو اس لیے کسی افغان گورنمنٹ کو ٹرسٹ کرنا, آپ کو عارضی ریلیف آپ کو محسوس ہو سکتا ہے. اب ناردرن الائنس اگر وہاں جیت جاتا ہے, اپنی حکومت بناتا ہے, اس کی کیا پالیسی ہوگی اللہ بہتر جانتا ہے, میں فور کاسٹ نہیں کر سکتا. اس لیے یہ ڈائریکشن صحیح ہے یا غلط ہے یہ آنے والا وقت بتائے گا. دیکھیے ملٹری ایکشن تو لاسٹ ہوتا ہے, اس سے پہلے پولیٹیکل سارا وہ ہوتا ہے. لیکن ڈپلومیٹکلی جب ہم نے انہیں انگیج کرنے کی کوشش کی, آپ کو پتا ہے استنبول میں راؤنڈ آف ٹاکس ہوئے, اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ نہیں وہ ہماری ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ نہیں آ رہے تھے. پھر اورمچی میں جو لاسٹ ٹائم چائنا بیٹھا ہے, جس میں جو ہے چائنا نے ایز اے میڈیٹر رول پلے کیا ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ ریسنٹ اٹیکس جو ہیں اس کی وجہ سے جو ٹرسٹ تھا تھوڑا بہت ڈیولپ ہوا تھا, وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ بڑھ جائے گا؟ دیکھیے ٹرسٹ ڈیفیسٹ تو وہ بہت زیادہ ہے, بیکاز یہ چائنا ان کی مذاکرات کراتا ہے, چائنا ان کو سپورٹ کرتا ہے, لیکن یہ چینی انجینئرز کو پاکستان میں قتل کرتے ہیں, ان کے پروجیکٹس پہ اٹیک کرتے ہیں. سو ویئر از دیٹ ٹرسٹ؟ اور ایک آدمی کے ہونے سے کہ جی ہمارا فلانا لیڈر ادھر گیا تھا سول یا ملٹری, اس نے یہ ایشورنس لے کے آیا ہے, وہ آتے ہی وہ فیل ہو گئی ہے. دیکھیے ٹیررزم کا پاکستان کا انٹرنل کا بھی مسئلہ ہے. 1986 سے کراچی میں جو تھا, جلد راحیل شریف نے ملٹری ایکشن کر کے یہاں پہ جو ٹیررسٹ تھے ہمارے شہری پاکستانی, ان کی کمر توڑی تھی, اور کراچی میں اس کے بعد بڑا امن رہا ہے. تو یہ رزلٹ ایکچولی بتاتا ہے کہ آپ کی پالیسی صحیح ہے نہیں صحیح ہے. آپ اندازے پہ ایک گروپ سے انگیج کرتے ہیں, اور ہمارا افغانستان کے بارے میں ہمیشہ مسئلہ یہ رہا ہے کہ وہ ٹرائبل سوسائٹی ہے. آپ ایک ٹرائب کو سپورٹ کریں گے نا تو اس کے دشمن آپ کے دشمن بن جائیں گے. یہ ہوتا رہا ہے. ڈاکٹر صاحب, میں ڈاکٹر منور صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا, وٹ ڈو یو تھنک جو کائنیٹکس ہیں, اس کے ساتھ پھر ہم نے ڈپلومیٹک ایفرٹس بھی کی, لیکن افغانستان والا مسئلہ جو ہے وہ اسٹل آپ کوشش کر رہے ہیں اسے ایڈریس کرنے کی, لیکن اٹس اے لانگ جرنی جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے اتنی زیادہ قربانیاں دی. اوور آل جو پالیسی ابھی اسٹیٹ کی جانب سے اڈاپٹ کی گئی ہے کہ ہاتھ کے بدلے ہاتھ, آنکھ کے بدلے آنکھ, اور وی ول ناٹ اسپیئر یو, آپ اس پالیسی کو کیسے دیکھتے ہیں؟ زیدی صاحب, افغانستان کا جو مسئلہ ہے اٹ از اے پارٹ, یہ کوئی پورا مسئلہ نہیں ہے. پورا مسئلہ ہے ری الائنمنٹ, جو پاکستان, ترکیے, سعودی عرب کے خلاف ہو رہی ہے, ایران کے خلاف ہو رہی ہے. اور اس کو اس طرح سے آپ لے لیجئے کہ نفتالی بینٹ کا جو بیان تھا نا کہ شیعہ آرک کے بعد اب سنی الائنس جو ہے وہ ان کے لیے تھریٹ ہے, اور عربوں کو ہمیں ساتھ ملانا ہوگا, جس کو نیکسٹ فیز میں نیتن یاہو نے کہا تھا کہ کچھ عرب, کچھ افریقن اور انڈیا کو ساتھ ملانا ہوگا, اور ڈیٹیرنس کی وال کھڑی کرنی ہوگی, جیسے گریس کو ملا کے ہم نے ٹرکی کے خلاف کھڑی کی ہے. اور پھر نریندرا مودی جب گیا ہے تو وہاں پہ $8.6 بلین کی انہوں نے ڈیل کی ہے, جس کے اندر ہاروب ڈرون بھی ہے جو کہ 35,000 فٹ کی بلندی پہ اڑتا ہے, 700 کلو گرام کا ویٹ لے کے جا سکتا ہے ویپن کا, 48 گھنٹے یہ فضا میں رہ سکتا ہے, اور بہت سارے ڈرونز جوائنٹ اس کا وینچر یا جوائنٹ پروڈکشن بھی ہوگا. اور پھر ان کا آپ کو یاد ہوگا لیفٹیننٹ کرنل ریٹائرڈ رمیش پوار, انہوں نے ریکارڈ کے اوپر, یہ میں بارہا کہتا ہوں, اس کے علاوہ امیت شاہ دوول اور ریٹائرڈ ان کے میجر, ان کی کئی بار اسٹیٹمنٹس ہیں کہ ہم فائنینشیل ہیلپ دے رہے ہیں ان ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کو, اور اسرائیل ٹیکنالوجیکل ہیلپ دے رہا ہے تاکہ پاکستان کے اندر کیوس پیدا ہو اور ایران کو ٹارگٹ کر سکیں. تو ایک بڑا آپ کو ایک الائنس بنتے نظر آ رہا ہے,
اور یہی وجہ ہے کہ کہیں سے پاکستانیوں کو نکالا جا رہا ہے, کہیں سے پریشر ڈالا جا رہا ہے, کہیں سے دہشت گردی کروائی جا رہی ہے. اور پھر فرینکلی اسپیکنگ ہم اس وقت تو مطمئن ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن سے, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب پریزیڈنٹ ٹرمپ چلے جائیں گے تو کیا امریکہ کے ساتھ اسی طرح کی آپ کی فریکوینسی میچ کرے گی؟ اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ وجہ ہے, نیا ایک آرٹیکل لکھا گیا ہے مائیکل روبن نے, اور انہوں نے کہا ہے کہ دا مومنٹ وائٹ ہاؤس میں نیا پریزیڈنٹ آئے گا, چاہے وہ ریپبلکن کی طرف سے آئے یا ڈیموکریٹس کی طرف سے آئے, تو اگین انڈین رومانٹسزم کا آغاز ہو جائے گا. تو اس ساری صورتحال میں یہ چیلنج ہے, اور یہ بڑا چیلنج ہے, اور اس میں ایک افغانستان کا چیلنج ہے. تو اس چیلنج کو فیس کرنے کے لیے آپ کو ایک براڈر الائنس کی ضرورت ہے, جس طرح وہ الائنس بنا رہے ہیں. اور وہ سیکیورٹی صرف الائنس نہیں ہوگا, اکنامک الائنس ہونا چاہیے, پولیٹیکل الائنس ہونا چاہیے. ہاؤ ڈو یو سی اور دس الائنس جو کہ کوارڈریلیٹرل میٹنگ ہوئی تھی ٹرکیہ, ایجپٹ, پاکستان اینڈ سعودی عربیہ, ہاؤ ڈو یو سی دس الائنس؟ نہیں, یہ دس از ویری امپورٹنٹ اسٹیپ, لیکن اس میں انڈونیشیا اور ایران کو آپ کو ڈالنا ہوگا, اور ملائیشیا اور ٹرکی فار انسٹنس جو ٹیکنالوجیکل نو ہاؤ اس میں بہت آگے ہیں, ان کو لیڈرشپ کرنی چاہیے. اکنامک افیئرس میں سعودی عرب کو کرنی چاہیے, ملٹری افیئرس میں پاکستان اور ٹرکی جو ہے وہ لیڈنگ پوزیشن لے سکتے ہیں. تو ہمیں ایک کمپریہنسو الائنس کی ضرورت ہے, جس طرح یورپ میں بنا تھا مارشل پلان کے بعد, جس کی پولیٹیکل ونگ بھی تھا, اکنامک ونگ بھی تھا, اور ملٹری ونگ بھی تھا, تاکہ آنے والے جو چیلنجز ہیں اس کو ہم فیس کر سکیں. ابھی رائٹ ناؤ جو ہے بات کریں عابد صاحب اسی پہ ہی, عابد صاحب یہ جو الائنسز ہیں بہت ضروری ہوتے ہیں. رائٹ ناؤ ہم نے دیکھا کہ ورلڈ وار 2 کے بعد بھی الائنسز بنے, پھر ہم کولڈ وار کو دیکھتے ہیں, اس عرصے میں بھی ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے کولڈ وار کا جو عرصہ جاری رہا, مختلف الائنسز بنتے بھی رہے. پاکستان کو کتنی ضرورت ہے؟ ایک تو ہم بڑی ویری تھن لائن ہے وین اٹ کمز ٹو امریکہ اینڈ رشیا, جو یہ 2 بلاکس ہیں, تو اس تھن لائن کو ہم نے مینٹین کیا ہوا ہے. چائنا سے بھی ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں, اور پھر ہمارے جو تعلقات ہیں امریکہ کے ساتھ وہ بھی بڑے رائٹ ناؤ بڑے آئیڈیل ہیں. تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تھن لائن برقرار رکھ سکیں گے ہم آگے؟ زیدی صاحب دیکھیے, ایک تو بات یہ کہ بالکل میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان امریکن جو کرنٹ ریلیشن ہے, اٹ از اے سارٹ آف اے ہنی مون, اور ہنی مون کا 12 ایک ٹائم ہوتا ہے, اور اس کے بعد اس کا ختم ہونا ایک لکھا ہوتا ہے, اور اس کے بعد سے اس ٹائم پیریڈ میں ہم اس کو کس طرح کیپیٹلائز کرتے ہیں, دیٹ ڈیپینڈز آن آور پلاننگ فردر. ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں, آئی ڈیڈ مائی پی ایچ ڈی ان 2021, اور 2022 میں میں نے ایک تھیسس اور پبلش کیا اور اسٹیبلش کیا, وہ یہ کہ آج دنیا کو سب سے زیادہ اگر مسلم دنیا کو ضرورت ہے تو وہ G8 کے طرز کے اوپر ایک M8 طرز کی تنظیم بنانے کی, یعنی مسلمز 8, جہاں گریٹ 8 ہے وہاں مسلمز 8 کا ایک کانسیپٹ میں نے دیا, اور اس کے اندر بالکل میں نے یہی کنٹریز شامل کیے کہ اس میں انڈونیشیا بھی ہو, ملائیشیا بھی ہو, ایجپٹ بھی ہو, UAE بھی ہو, سعودی عربیہ ہو, پاکستان اور ایران ہو, اور ترکی ہو. اس کا ایک مقصد تھا, وہ یہ ہے کہ ان کی اگر آپ اکنامیکل اسٹرینتھ دیکھیں, پھر ان کے بعد ان کی ڈیفینس اور ڈیٹرنس اسٹرینتھ دیکھیں, پھر اس کے بعد ان کی جو کنٹرول آف دا اکانومی ہے ان ٹرمز آف ہیومن ریسورس اینڈ ادرس, یہ پوری مسلم دنیا کا ایک بہت بڑا ایک اسٹرینتھن بلاک بنتا نظر آتا تھا. اور اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ آج جس انداز میں سمجھتا ہوں کہ دنیا گلوبلائزیشن سے ہٹ کر دوبارہ سے ریجنلائزیشن کی طرف جا رہی ہے, یعنی جو کنٹریز ہیں وہ اپنے اپنے مفادات کے اوپر زیادہ کھڑے ہو رہے ہیں. یورپ امریکہ سے پیچھے ہٹ رہا ہے, اسی طرح رشیا نے اپنے آپ کو ری الائن کیا ہے ایز اگین سپر پاور, چائنا نے اپنی پاور اسٹیبلش کی ہے. اس صورتحال کے اندر مسلمز 8 ٹائپ کی آرگنائزیشن کا وجود میں آنا, کیونکہ OIC جو ہے وہ اتنا بڑا پلیٹ فارم ہے کہ وہ کبھی بھی اکٹھ سے نہیں کسی بھی نیریٹو کے اوپر اکٹھا ہو سکا, نہ ہو سکتا ہے. 53 countries cannot have one voice. Sadly, it is a reality. اب اس کے اندر آج جو آج ایران کے ساتھ صورتحال ہے, پاکستان کا مارکا حق ہے, اس سارے کے بعد ایک نیچرل الائنس بنتا نظر آ رہا ہے. وہ نیچرل الائنس جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں اس کو اب پروگریس کرنا بڑا ضروری ہوگا. امریکہ کا خطے سے نکلنا جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ نظر آ رہا ہے, کہیں نہ کہیں امریکن انفلوئنس اب کم ہوگا, اس کے نتیجے میں ایک ویکیوم پیدا ہوگا. اس ویکیوم کے لیے پاکستان کا اسٹریٹجیکلی اس کو امبریلا دینا, ڈیفینس امبریلا دینا بہت امپورٹنٹ ہے. اور اسی کے لیے آپ نے دیکھا کہ ترکی, سعودی عرب, قطر کی بات کی جا رہی ہے کہ یہ پاکستان کے ساتھ ایک اسٹریٹجک ایگریمنٹ میں آ جائیں. اور اسی کے ساتھ ایک بات بڑی کلیئر ہے
کہ اگر پاکستان کو کہیں اکنامیکل جس کو کہتے ہیں ٹربل آتی ہے، سرج آتا ہے، تو اس کو پھر سپورٹ کرنے کے لیے انہی ممالک کو ساتھ ہمارے ملنا ہوگا. بیکاز when we are balancing in terms of deterrence and defense, then we will need the balance in terms of our economical stability and growth. So میں یہ سمجھتا ہوں کہ with the China's emerging as a سپر پاور, the world has changed into multipolar world. اس کے اندر بہت سارے ڈائنامکس چینج ہوں گے اور یہی وہ ڈائنامکس ہیں جس کے اوپر میں نے ایک اور آرٹیکل لکھا ہے, دیٹ از کالڈ چینج آف اسکرپٹ. یعنی جو اسرائیل کا اسکرپٹ تھا وہ اب چینج ہو رہا ہے. گریٹر اسرائیل اور اکھنڈ بھارت کا جو اسکرپٹ ہے وہ کہیں نہ کہیں ڈیوائن نے انٹروین کیا ہے. ان کے مطابق تو ان انٹرپٹڈ جا رہا تھا وہ جو سارا تھا, لیکن اللہ کی طرف سے اور سچویشنل کنڈیشن ایسی بنی ہے کہ آج اسرائیل کو پوری دنیا میں حمایت حاصل نہیں ہے جیسی پہلے تھی. اسی طرح انڈیا آئسولیٹ ہوا, پاکستان کو آئسولیٹ کرتا. So this is an opportunity to create some kind of Muslims 8 or M8 platform similar and equal to Great 8 like G8, and then it will be supported by China and Russia, and that can stabilize. I got your point. There are platforms on Muslim countries or OIC, لیکن ان کے حالات کیا ہیں یہ اس پہ بھی ڈسکس کریں گے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. We will be right back after this short break. آپ کہیں مت جائیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ایئر وائس مارشل عابد راؤ صاحب, آپ سے سوال ہے. سندور 2 جو ہے وہ اس کی ہم بڑی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میڈیا میں ریومرز اس کے دیکھتے ہیں, پھر انڈین سائڈ سے اسٹیٹمنٹس دیکھتے ہیں. ڈو یو تھنک سو کہ مس کیلکولیشن پاسبل ہے بھارت کی جانب سے, اور اسی طرح کا جیسے فالس فلیگ آپریشن پہلگام میں ہوا تھا, اس ٹائپ کا کوئی فالس فلیگ آپریشن کریں گے پھر پاکستان پر حملہ آور ہو جائیں گے؟ بیکاز وہ ہزیمت جو انہوں نے اٹھائی تھی اس کا بدلہ لینا ان کے اندر یہ بات تو میں چل رہی ہے, اور وہ کہتے بھی ہے کہ ہم نے آپریشن سندور جو ہے وہ پاز کیا ہوا ہے, یہ ختم نہیں ہوا ہے. دیکھیے یہ ان کی پولیٹیکل ریکوائرمنٹ